अम्मा अब्बा उम्रे पर गए तो छोटी बहन मेरे घर आ गई। शुरू में मासूम लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शोहर के करीब होने लगी। मैंने समझाया तो उल्टा शोहर ने धमकाया कि जुबान बंद रख वरना तलाक दे दूंगा। मैं बच्चों के लिए चुप रही, मगर दिल अंदर से टूटता गया। एक रात दरवाजा खोला तो वो दोनों गुनाह में डूबे हुए थे। कांपते हाथों से मैंने अम्मा को फोन किया। वो रोते हुए बद्दुआ देकर बोली, अल्लाह उसे इस रात का अंजाम सुबह होने से पहले दिखाएगा। मैं सारी रात जागती रही। फजर के वक्त बाहर से अल्लाह अकबर की सदाएं सुनी। मैंने खिड़की से झांका तो बहन के कमरे के बाहर लोग जमा थे। सब सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैं अंदर गई तो आंखें फट पड़ी। अम्मा अब्बा उम्रे पर गए तो छोटी बहन मेरे घर आ गई। जब वो सामान लेकर दहलीज पर खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे कोई कच्ची कली हो जिसे दुनिया के सर्द गर्म का अभी एहसास ना हुआ हो। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अब मैं ही उसकी माँ और बड़ी बहन दोनों हूँ। वो पहले दिनों में बहुत मासूम, फर्मा बरदार और शर्मीली लगी। उसकी हर बात में एक धीमापन था। वो नजरें उठाकर बात नहीं करती थी और हर काम की इजाजत लेने में झिझकती थी। घर में आते ही उसने मेरी बेटियों की देखभाल शुरू कर दी। यूं लगता था जैसे वो इस घर का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। मैं उसे बेटियों की तरह समझती थी। उसके लिए नए कपड़े खरीदे, उसे अपने जेवरात दिखाए और उसे घर के छोटे बड़े हर फैसले में शामिल करने लगी ताकि वो अजनबियत महसूस ना करे। एक शाम जब वो बच्चों को सुलाने के बाद मेरे कमरे में आई तो बोली, बाजी आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझे सच में अपनायत महसूस हो रही है। उसकी आंखों में नमी देखकर मेरा दिल भर आया और मैंने उसे सीने से लगा लिया। शोहर ने भी उसे अपनी बहन कहकर खुशामदीद कहा। वो हमेशा की तरह फराख दिल थे। उसने उसके लिए नए जूते और एक मोबाइल फोन तोहफे में दिया ताकि उसे किसी से बात करने में मुश्किल ना हो। शोहर की ये मेहरबानी मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे मेरा एतमाद और बढ़ गया कि मेरा घर और मेरी बहन दोनों महफूज हैं। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये मुस्कुराहट किसी तूफान का आगाज है। वो फराग दिली अब कुछ ज्यादा ही हो गई थी। एक रात जब मैं बावर्ची खाने में थी, मैंने सुना कि दोनों घरों की मुरम्मत और पैसे के मामलात पर बात कर रहे हैं, जो आमतौर पर वो सिर्फ मेरे साथ करते थे। इस गुफ्तगू का एक हिस्सा मुझे याद है जब बहन कह रही थी, भाई अगर आप ये सारी सरमायाकारी प्रॉपर्टी की बजाय क्रिप्टो करेंसी में करें तो बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आजकल तो यही रुझान है। शोहर ने फौरन कहा, हाँ तुम्हारी बात में दम है। तुमने तो मुझे बहुत अच्छी तजावीज दी हैं। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बर्तन की आवाज दबाकर उनकी तरफ देखा। उस वक्त तो दिल मुतमईन करके अंदर चली गई, मगर पहली बार एक छोटा सा सवाल दिमाग में आया, क्या मेरी बहन को शोहर के कारोबार का इतना दकीक इल्म क्यों है? रातों को मैं उसे शोहर से बात करते देखती, मगर दिल मुतमईन कर लेती। ये बातचीत अक्सर देर रात तक चलती, कभी सहन में बैठकर, कभी लाउंज में। एक रात मैंने बहाना बनाकर कहा, क्या बात है जो इतनी देर तक चल रही है? तुम दोनों सुबह भी तो बात कर सकते हो। मेरी बहन घबराकर बोली, बस भाई को कुछ हिसाब समझा रही थी जो अब्बा ने कहा था कि कर देना। और मुझे घूर कर देखा जैसे मैं बिला वजह मदाखलत कर रही हूँ। ये बात मुझे चुभ गई। नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। मैंने अपने आप को समझाया, वो मेरी खून की रिश्तेदार है और मेरे शोहर एक अच्छे इंसान हैं। मैंने इन तमाम ख्यालात को शैतानी वसवसा कहकर झटक दिया, मगर ये वसवसे अब ज्यादा ताकतवर हो रहे थे। एक दिन मैंने शोहर को बहन के लिए उसके पसंदीदा फूल लाते देखा, जो वो कभी मेरे लिए नहीं लाए थे। जब मैंने पूछा तो वो कहने लगे, इसे घर की कमी महसूस हो रही होगी, इसे खुश कर रहा हूँ। इस जवाब ने मेरे अंदर के ज़मीर को मजीद बेचैन कर दिया। मैंने एक दिन देखा कि शोहर ने अपने काम के तमाम दस्तावेजात और फाइलें जो हमेशा अपने कमरे की दराज में रखते थे, अब बहन के कमरे में मुंतकिल कर दी थी। बहन ने कहा कि वो ये सब सिर्फ उनकी मदद के लिए कर रही है, क्योंकि भाई का दफ्तर बहुत बेतरतीब है। लेकिन समीर बार बार चुप न रहने देता। वो मेरी नींदें उड़ा देता। मेरा ध्यान काम में नहीं लगता था।
جب بہن اور شوہر ایک ساتھ ہنستے تھے مجھے ان کی ہنسی میں کوئی خفیہ رازداری چھپی لگتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ شوہر اب زیادہ دیر تک گھر میں رکتا ہے۔ پہلے وہ کام کے سلسلے میں اکثر رات گئے تک باہر ہوتے تھے، کبھی بزنس ٹرپس پر، کبھی دوستوں کے ساتھ، لیکن اب ان کا لیپ ٹاپ گھر کے لان میں کھلنے لگا اور فون کی کالز بھی وہی اٹینڈ کرنے لگے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر دفتر سے چھٹی لے لیتے اور کہتے کہ انہیں گھر میں سکون ملتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ہنس کر کہا، لگتا ہے آپ کی چھوٹی بہن نے گھر میں ہی دفتر بنا دیا ہے۔ میرے شوہر نے جواب دینے کی بجائے ایک اچانک سے تلخی سے میری طرف دیکھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر چڑھ جاتا۔ میں نے روٹی زیادہ سیک دی تو غصے سے بولا، تمہیں پتا ہے مجھے یہ روٹی پسند نہیں، تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے آج کل؟ جبکہ یہی روٹی وہ کئی سالوں سے کھا رہے تھے۔ اگر بچوں نے شور کیا تو فوراً ان پر جھنجھلا اٹھتے۔ ان کا مزاج ایک جلتی ہوئی موم بتی کی طرح ہو گیا تھا جو ہلکی سی ہوا سے بھی بجھنے کو تیار تھی، لیکن یہی تلخی اس وقت حیرت انگیز طور پر نرمی میں بدل جاتی جب بہن آس پاس ہوتی اور بہن سے ہنس کر بات کرتا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ کر گھنٹوں کہکے لگاتے اور میں جب وہاں سے گزرتی تو ان کا ہنسنا اچانک تھم جاتا۔ اس خاموشی میں ایک گہری سازش چھپی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دوپہر میں نے بہن کو اپنی پرانی شادی کی البم دیکھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک خاص صفحے پر رکی ہوئی تھی جہاں میری اور میرے شوہر کی شادی کی تصاویر تھی۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر البم بند کر دیا۔ ایک دن بہن بولی، باجی بھائی بہت اچھے ہیں، قسمت والی ہو آپ۔ اس کے لہجے میں تعریف کم اور کسی قسم کا قبضہ زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب معصومیت کی جگہ ایک چالاک چمک تھی۔ میں مسکرا کر رہ گئی مگر دل کے اندر کانٹا چبھ گیا۔ یہ کانٹا اب صرف ایک کانٹا نہیں رہا تھا بلکہ پورے دل میں پھیل چکا تھا۔ وہ دن بھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آنے لگی، جیسے بہن کا شوہر کے لیے خاص طور پر چائے بنانا یا اس کے کمرے میں دیر تک بیٹھ کر اس کے کام میں مدد کرنا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا وہ خاندانی ہار جو میری شادی کے موقع پر اماں نے دیا تھا میز پر نہیں تھا۔ میں نے بہن سے پوچھا، تم نے میرا ہار کہیں دیکھا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، او وہ تو مجھے پسند آ گیا تھا، میں نے بھائی سے پوچھ کر کچھ دیر کے لیے پہن لیا تھا، میں شاید واپس کرنا بھول گئی ہوں۔ شوہر نے فوراً دفاع کیا، کیا ہوا تمہیں؟ اپنی بہن پر بھی اعتبار نہیں؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس واقعے نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ رات کو شوہر نے کہا، تم ہر بات میں شک کرتی ہو۔ ان کا لہجہ اب ایک دفاعی حملہ تھا۔ وہ مجھ پر الزام لگا کر اپنا جرم چھپانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، میں شک نہیں کرتی، میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم بدل گئے ہو۔ کیا تمہارے اور تمہاری بہن کے درمیان کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہے؟ تم میری بہن کو کیوں اپنا قیمتی زیور دے رہے ہو؟ اس سوال پر وہ بھڑک اٹھے اور کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی ہی بہن پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کمرہ چھوڑ کر برآمدے میں جا کر آسمان کو دیکھا۔ ستارے بھی جیسے میری قسمت پر افسوس کر رہے تھے۔ مجھے اماں کی یاد شدت سے آئی، ان کی وہ تسلی بھری آواز جس میں ہر مسئلے کا حل چھپا ہوتا تھا۔ خواب میں اماں کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی، دھیان رکھنا، ہر رشتہ خونی نہیں ہوتا، کچھ زہریلے بھی ہوتے ہیں۔ اماں کا چہرہ دھندلا تھا اور ان کی آواز بہت دھیمی، جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے بات کر رہی ہوں۔ یہ خواب مجھے شدید بے چینی میں مبتلا کر گیا۔ میں جاگی تو دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ تسبیح پڑھتے ہوئے میں نے خدا سے اس زہریلے رشتے کی حقیقت جاننے کی دعا کی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے اندھیرے میں دھکیل رہا ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ بہن نے شوہر کی گاڑی کی چابیاں بھی اپنے پاس رکھنا شروع کر دی ہیں۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی نے اسے دی ہیں تاکہ وہ ضروری کاموں کے لیے گاڑی استعمال کر سکے۔ یہ ایک اور غیر معمولی قدم تھا جو اس نے میرے گھر میں اٹھایا تھا۔ کچھ غلط ہونے والا تھا، میں جانتی تھی کہ یہ سکون کا لمحہ بہت جلد کسی خوفناک طوفان میں بدل جائے گا۔ شوہر کی بڑھتی ہوئی تلخی اور بہن کی ہوشیاری نے میری نیندیں حرام کر دی تھی۔ میں اب گھر کے اندر ایک جاسوس کی طرح گھومنے لگی تھی۔ ہر بات چیت، ہر مسکراہٹ پر میری نظر تھی۔ پچھلی رات اماں کے خواب نے میرے اندر کے خوف کو یقین میں بدل دیا تھا
और मैं इस जहर को खत्म करने की ठान चुकी थी। एक दिन मैंने दोनों को हंसते देखा, वो भी छुप कर। ये मंजर रात के खाने के बाद का था, जब वो सहन के आखिरी कोने में बने हुए स्टोर रूम के करीब खड़े थे। मैंने जानबूझकर स्टोर रूम के पास बच्चों का एक खिलौना रखा था, ताकि अगर वो वहां हो तो वो खिलौना हटाना पड़ेगा और मुझे पता चल जाएगा कि वो खुफिया तौर पर वहां जाते हैं। उस रात खिलौना गायब था, सहन में अंधेरा था और मैं ऊपर की मंजिल से उतर रही थी। उनके दरमियान कोई अहम गुफ्तगू हो रही थी, जिसके बाद वो दोनों कहका लगाकर हंसे। जब मैंने खांसी करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो शोहर ने फौरन बहन को दूर हटने का इशारा किया और मेरी तरफ देखा। मैंने नीचे आकर सीधे उनकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? मेरा लहजा अब सवालिया नहीं बल्कि सीधा चैलेंज था। उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे अपना जवाब मिल गया था। शोहर बोला, क्या तुमने जासूसी लगाई हुई है? उनका लहजा गुस्से से भरा हुआ था, मगर इस गुस्से के पीछे गहरा डर था। उन्होंने मुझे इस बात पर डांटना शुरू कर दिया कि मैं बिला वजह शक करके घर का माहौल खराब कर रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। उन्होंने अपने दिफा में मेरा ही कसूर निकालने की कोशिश की। बहन ने नजरें झुका ली, मगर चेहरे पर अजब मुस्कुराहट थी। वो नजरें झुकाए हुए थी, जैसे उसे मेरे सामने शर्मिंदगी हो, मगर उसकी कटीली मुस्कुराहट में फतह का एहसास झलक रहा था। वो चुप खड़ी रही, उसकी खामोशी में जहरीली रजामंदी थी। मैं उस मुस्कुराहट को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने बहन को सख्ती से कहा, फौरी तौर पर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब वो कमरे में आई तो मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत कर रही हो, तुमने किसके हुक्म पर ये सब किया? उसने फौरन कहा, मैं नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। उस लम्हे दिल कह रहा था, सब खत्म होने वाला है। मेरा 20 साल का एतमाद, मेरे रिश्तों की बुनियाद, वो सब कुछ मट्टी में मिल रहा था। उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बहुत रोई, मगर अब मेरे आंसुओं में गम के साथ साथ गुस्सा भी शामिल था। मैंने अम्मा को फोन किया। वो बोली, बेटा बर्दाश्त करो, वो तुम्हारी बहन है। मैंने अम्मा को तमाम सूरत हाल बताई, शोहर के बदलते मिजाज, बहन का रवैया और आज का वो छुप कर बात करना। मगर अम्मा, जो खूनी रिश्तों की तकद्दुस पर यकीन रखती थी, फौरन दिफाई हो गईं और मुझे सब्र की तलकीन की। उनकी बेजा तरफदारी से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, अम्मा, आप मेरी बहन की तरफदारी कर रही हैं या मेरी किस्मत पर रहम खा रही हैं? मगर अम्मा ने फोन काट दिया। मैंने भी सब्र कर लिया। मैंने सोचा शायद ये मेरे शक की इंतहा हो। मैं अम्मा और बहन दोनों के बारे में गलत सोच रही हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन सुबह ही बहन को सख्ती से कहूंगी कि वो जल्द अज जल्द अम्मा अब्बा के आने तक अपने रवैये को दुरुस्त करे। लेकिन मोहब्बत जब बेवफाई में बदलती है तो सब्र जहर बन जाता है। रात के पिछले पहर मैंने महसूस किया कि मेरा दिल इस जहर से भर चुका है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बहन है या मेरी दोस्त। अहम बात ये थी कि वो मेरे घर, मेरे शोहर और मेरे एतबार के साथ गद्दारी कर रही थी। रात के इस साये ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। मैं सुबह सवेरे उठी और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सख्त लहजे में शोहर को लाउंज में आने को कहा। मेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सर्द इरादा था। मैंने शोहर को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मेरी बहन से फासला रखो, लोग कुछ कह देंगे, ये घर, ये रिश्ता, ये सब एक ड्रामा बनकर रह जाएगा। तुम्हारी लापरवाही हद से बढ़ गई है। मैंने कोशिश की कि अपने अल्फाज में गुस्सा और इल्जाम कम रखूं और सिर्फ अक्ल और दानिश की बात करूं, मगर मेरा लहजा अब नरम नहीं था। वो बड़े सुकून से मेरी बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी, जो उसके जुर्म की गवाही दे रही थी। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुकी तो वो एकदम से उठा और एक खौफनाक चीख के साथ बोला। वो चीख कर बोला, जुबान बंद रखो वरना तलाक दे दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था, मेरे रिश्तों की शिकस्त का ऐलान। उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक घिनौनी ताकत का मुजाहिरा था। वो कह रहा था, तुम मेरी खुशियों के रास्ते में रुकावट बन रही हो। मैं अब वो नहीं रहा जो तुम समझती हो। अगर तुमने दोबारा इस मामले पर बात की तो तुम इस घर से बाहर होगी और उसका सारा इल्जाम तुम पर होगा कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। उसकी आंखों में मुझे पहली बार एक अजनबी दिखा,
میں سن ہو گئی، میرا پورا وجود اس لفظ کے بوجھ تلے دب گیا، میرے کانوں میں صرف طلاق کی گونج رہ گئی۔ اس گونج نے میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لفظ میرے بچوں کے مستقبل، میرے خوابوں اور میرے وقار کا قاتل تھا۔ جب میں نے کہا اگر تم مجھے طلاق دیتے ہو تو بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ بولا بچے میرے ساتھ رہیں گے اور تم اکیلی یہاں سے جاؤ گی، میں انہیں تمہاری جیسی شکی عورت کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے دھمکایا اور اس کے فوراً بعد فون پر کسی سے بات کر کے میرے جوائنٹ اکاؤنٹ سے میرا سارا ایکسس ختم کر دیا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہا اگر تم نے اماں ابا کو بتایا تو تم دیکھو گی کہ تمہاری بہن بھی گھر واپس نہیں جا سکے گی۔ یہ دھمکی صرف مجھے خاموش کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ بہن کو بھی۔ اس نے میری چپ کا حصہ بنا لیا تھا۔ بچوں کے لیے چپ رہی مگر دل ٹوٹ گیا۔ اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کا معصوم چہرہ آیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں چلی گئی تو ان بچوں کا کیا ہوگا، انہیں کون سنبھالے گا۔ میں نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور یہ سب برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے جانے دیا اور خود لاؤنج میں فرش پر بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگی۔ یہ خاموشی میری آخری جنگ کا آغاز تھی۔ اس شام میں نے بہن کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ پہلی بار پریشان اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ خوف چھپا تھا۔ رات کو بہن کے کمرے کی بتی جلی دیکھی میں اب اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی مگر میری آنکھوں میں اب بھی ایک چنگاری باقی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر بہت محتاط۔ وہ کبھی باہر دیکھتی کبھی کمرے میں جیسے وہ کسی کو نہ دیکھ پائے۔ یہ فون کال بہت لمبی چلی اور اس نے میرے دل کے شک کو ایک بار پھر جگا دیا۔ دل نے کہا جا کر دیکھ آؤ اور اس ڈرامے کا پردہ چاک کر دو مگر قدم نہ اٹھے۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میرے اندر ایک بھی لفظ بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں وہاں گئی تو میں شاید اس منظر کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے قرآن کھولا، دل ہی دل میں کہا یا اللہ حق دکھا دے۔ میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور صرف دعا کی۔ میں نے کہا مجھے طاقت دے یا تو اس سچ کو دیکھنے کی یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی۔ مجھے لگا کہ اب میرا معاملہ صرف خدا کے ساتھ ہے اور وہ مجھے اس دلدل سے نکالے گا۔ قرآن پاک کے صفحات میرے ہاتھ میں کھلے تھے اور میری آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے اندر کی جنگ اب بھی جاری تھی مگر باہر کی خاموشی بہت زیادہ گہری تھی۔ میں نے رات بھر ایک کروٹ سے دوسری کروٹ لی اور ہر آہٹ پر میرا دل دھڑک اٹھا۔ شوہر تو کمرے میں سو رہا تھا مگر مجھے اس کی سانسوں میں ایک خوفناک سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ پچھلی رات کی دھمکی، بہن کے کمرے کی روشنی اور اماں کا خواب سب مل کر میرے دماغ کو دیوانہ بنا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جا کر صرف پانی پیوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ جب میں پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھی تو مجھے بہن کے کمرے کی طرف سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اس کے بعد مجھے ایک زوردار اور دبی ہوئی آواز سنائی دی جیسے کوئی شیشے کا گلاس ٹوٹا ہو۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی رات دروازہ کھولا تو وہ منظر دیکھ کر زمین ہل گئی تھی۔ میں نے خوف کے عالم میں ہلکا سا دروازہ کھولا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری روح کو چیر گیا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے اعتماد کا قتل ہو رہا تھا۔ میری بہن جس پر میں نے اپنی اولاد کی طرح اعتبار کیا اور میرا شوہر جس سے میں نے 20 سال کی رفاقت کا وعدہ کیا تھا۔ میری چیخ دب گئی۔ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر پوری طاقت سے چیخ کو اندر ہی دبا گئی۔ اس چیخ میں میری تمام محبت، میرا یقین اور میرا وقار تھا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری روح میرے جسم کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ گر گئی۔ میرے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ سیدھی کھڑی رہ سکوں۔ میں دیوار کے ساتھ رینگتی ہوئی زمین پر گر گئی اور میرے سر پر لگی چوٹ کا درد بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں ایک بہت بڑے خواب میں ہوں۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے۔ میں نے خدا سے دعا کی مجھے اسی لمحے زمین کے اندر سما لے۔ میں اس گناہ کے منظر کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری تھے۔
میں نے کچھ دیر وہیں بے ہوشی کی حالت میں گزاری۔ جب میں تھوڑا سا ہوش میں آئی تو میں دیوار سے سہارا لے کر بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی اور انہیں دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ مجھے اماں کی یاد شدت سے آئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اماں کو فون کیا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں اور مجھے فون کا نمبر لگانے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ جب اماں نے فون اٹھایا تو ان کی آواز میں ایک نیند کی گہری تھکن تھی۔ میں نے صرف 2 الفاظ کہے، سب ختم ہو گیا۔ میری آواز میں چیخ شامل تھی مگر الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اللہ اسے اس رات کا انجام صبح ہونے سے پہلے دکھائے گا۔ اماں کا رد عمل میرے لیے حیران کن تھا۔ ان کے لہجے میں غصہ اور درد شامل تھا۔ وہ فوراً میری بہن کی حمایت سے ہٹ گئی تھی، جیسے انہیں بھی اس کے گناہ کا احساس تھا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر میں ان کی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ میں کمرے کے بستر پر بیٹھی تھی اور ہر ایک منٹ کو گزرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل میں وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا، پھر 2، پھر 3۔ ہر لمحہ اذیت بن گیا۔ ساری رات کی اذیت اور جاگنے کے بعد میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی مگر میں سو نہیں سکتی تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور میں کمرے سے باہر نکل کر حال میں کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں ایک خوفناک خاموشی تھی، جیسے طوفان سے پہلے کا سکوت۔ تبھی وہ مقدس آواز گونج اٹھی، اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں۔ آذان کی آواز میں ایک عجیب سی دہشت تھی، جیسے وہ مجھے کسی آفت کی خبر دے رہی ہو۔ میں نے فوراً اٹھ کر نماز کے لیے وضو کیا مگر وضو کرتے ہوئے بھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، مجھے لگا کہ مجھے اپنے خواب میں دیکھی ہوئی کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمسائے اور گلی کے لوگ تیزی سے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک شور تھا مگر وہ شور ایک دبی ہوئی سرگوشی کی طرح تھا۔ لوگ بہن کے گھر کے باہر جمع تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا مگر اس خوف میں ایک عجیب سی مذہبی تقدیس بھی شامل تھی۔ سب کہہ رہے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے انہوں نے کوئی کرامت دیکھ لی ہو۔ ان کی آوازیں میرے دل میں ایک عجیب سی ٹیس بن کر گزر رہی تھی۔ میں فوراً نیچے کی منزل پر بھاگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اندر گئی۔ دروازے پر شوہر کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا مگر وہ حیرت انگیز طور پر خاموش تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ بہن سجدے میں مردہ پڑی تھی۔ اس کا جسم سجدے کی حالت میں تھا۔ اس کے ہاتھ مصلے پر تھے اور اس کا چہرہ زمین کی طرف تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، جیسے وہ سکون سے سجدے میں چلی گئی ہو، جیسے وہ گناہ کے بعد توبہ کے سجدے میں چلی گئی ہو۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوئی ہے اور اس نے اپنے انجام کو سنوار لیا ہے۔ ایک ہمسائے نے کہا، اللہ نے اس پر کتنا کرم کیا ہے کہ اسے سجدے کی حالت میں موت ملی۔ شوہر کا چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں نمی نہیں۔ اس کی زردی میں خوف تھا، ندامت نہیں، اور آنکھوں میں نمی کی جگہ ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے اس نے پہلے ہی یہ سب جان لیا ہو۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ رویا نہ چیخا، بس ایک پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ جب ایک ہمسائے نے بہن کا ہاتھ اٹھا کر چیک کرنے کی کوشش کی تو شوہر تیزی سے آگے بڑھا اور کہا، چھوڑو اسے، یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے۔ شوہر نے کمرے کا دروازہ فوری طور پر بند کر دیا اور اسے اپنی نگہبانی میں لے لیا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرا ذہن خالی ہو چکا تھا۔ میرے پاس نہ چیخنے کی ہمت تھی نہ رونے کی۔ میں صرف ایک تماشائی کی طرح کھڑی تھی جو ایک خوفناک ڈرامے کا آخری سین دیکھ رہی تھی۔ دنیا کی سب عورتیں شاید میرے آنسو محسوس کر سکتی تھیں۔ میں نے اپنے اندر کی عورت کی طاقت کو محسوس کیا اور میرے دل میں خاموش انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ سجدہ توبہ کا نہیں بلکہ کسی بڑے راز کا پردہ ہے۔ میں نے شوہر کو دیکھا اور ایک فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس حقیقت کو جان کر ہی رہوں گی۔ ایک ڈاکٹر جو ہمسایہ تھا، اس نے فوری طور پر موت کی تصدیق کی اور میرے شوہر سے کہا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نشان ہے، جیسے کسی نے سختی سے پکڑا ہو۔ مگر شوہر نے فوراً کہا، یہ تو رات کو گر گئی ہوگی، اس نے سجدے کی حالت میں ہی جان دی ہے، اور ڈاکٹر کو خاموش کر دیا۔ فجر کا منظر میرے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ بہن کی تدفین خاموشی سے ہوئی۔ شوہر اس پوری کارروائی کے دوران ایک اجنبی کی طرح پیش آ رہا تھا۔ وہ ہر کام کو جلدی میں نپٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے اور اس کی نیک موت پر رشک کر رہے تھے۔ خاندان کے لوگ بھی آئے مگر سب کا لہجہ نرم اور صبر والا تھا۔
لوگوں نے کہا کتنی نیک موت تھی، سجدے میں گئی۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں جانتی تھی یہ ایک سجدہ ایک جھوٹ کا آخری پردہ ہے۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کہ کاش میں نے پہلی رات ہی دروازہ کھول دیا ہوتا۔ شوہر نے ایک عجیب سی افراتفری میں بہن کا سامان جلانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اس کا سامان جلدی سے ہٹا دو تاکہ گھر میں غم کا ماحول نہ رہے۔ میں نے فوراً اس کو روک دیا اور کہا میں اس کا سامان سنبھالوں گی، یہ میری بہن کی آخری نشانیاں ہیں۔ اس افراتفری میں نے بہن کے کمرے سے اس کی چھوٹی سی لکڑی کی صندوقچی نکالی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا نہیں، یہ موت اتنی سادہ نہیں۔ میں نے اپنی بڑی بہنوں کو دیکھا جو رو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ لوگ اس گناہ سے بالکل واقف نہیں۔ رات کو خواب میں بہن آئی، میں بہت ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا مگر آنکھوں میں شرمندگی۔ وہ خاموش کھڑی تھی جیسے وہ میری طرف ایک التجا کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ بولی میں بہک گئی تھی باجی، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی جیسے وہ ہوا میں بات کر رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک گہرے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر اس گناہ کا کیا؟ میں چیخ کر اٹھی، میرا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ شوہر میرے پاس آ گیا، اس نے میرے ہاتھ کو چھوا جو میں نے فوراً جھٹک دیا۔ بولا میں بھی غلطی پر تھا، معاف کر دو۔ اس نے کہا مجھے بہت خوف آ رہا ہے، تم مجھ سے ناراض مت ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی مجبوری تھی، ندامت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ خالی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ ایک دیوار کی طرح ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تم نے میرا اعتبار توڑا، تم نے میرے بچوں کا مستقبل توڑا اور تم نے میری بہن کا خون کیا ہے۔ وہ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ وہ صرف اپنے خوف سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ شوہر کے اعتراف اور میرے انکار کے بعد گھر میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ میں اور وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے۔ میں نے بچوں کو سنبھال لیا اور خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن پولیس گھر آئی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ دو یونیفارم میں ملبوس پولیس افسران کھڑے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی شوہر کا نام پوچھا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں آنے دیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولے ہمیں کچھ ثبوت ملے ہیں۔ پولیس افسر نے ایک فائل کھولی اور اس میں سے کچھ تصاویر اور دستاویزات نکالی۔ وہ تصویریں دیکھ کر شوہر کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تصویریں کچھ نوجوان لڑکیوں کی تھیں جن کے چہروں پر خوف اور بے بسی تھی۔ شوہر کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً ان تصویروں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا مگر افسر نے اسے روک دیا۔ افسر نے کہا تم لڑکیوں کو فروخت کرتے ہو۔ یہ الفاظ بجلی بن کر میرے سر پر گرے۔ میرا شوہر ایک انسان نہیں بلکہ ایک مجرم تھا، ایک درندہ۔ میں چیخ پڑی۔ کیا میرا دل اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا؟ میں نے پولیس افسر سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، میرا شوہر ایک بزنس مین ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بہن نے سب جان لیا تھا، اسی نے تمہیں بچانے کی کوشش کی مگر تمہارے شوہر نے اسے مار دیا۔ پولیس افسر نے وضاحت کی کہ انہیں ایک گمنام ذریعے سے اطلاع ملی تھی اور شوہر کے لیپ ٹاپ سے خفیہ فولڈر ملا ہے جس کا نام پروجیکٹ فونکس تھا اور اس فولڈر میں لڑکیوں کو پھنسانے اور انہیں دوسرے ممالک میں بھیجنے کے تمام ثبوت موجود تھے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ بہن نے مرنے سے پہلے ایک خفیہ ڈائری میں سب کچھ لکھ دیا تھا اور ایک دوست کو بھی فون کیا تھا مگر اس نے وقت سے پہلے اس کو خاموش کر دیا۔ یہ سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میری بہن نیک تھی، وہ صرف میرے لیے لڑ رہی تھی۔ پچھلی رات کی خبر نے میری زندگی کی پوری بنیاد ہلا دی تھی۔ میں اب صرف ایک مجرم کی بیوی نہیں تھی، ایک ہیرو کی بہن بھی تھی۔ پولیس نے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ جب اسے ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی تو وہ خوف اور غصے سے چیخ رہا تھا میں بے قصور ہوں۔ وہ مجھے بھی گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، لیکن شواہد بول رہے تھے۔ پولیس نے اس کا کمپیوٹر، فون اور کچھ خفیہ جگہوں سے سامان قبضے میں لیا۔ کمپیوٹر کالز اور ویڈیوز نے سب کچھ ظاہر کر دیا اور اس کے پاس کال گرلز اور لڑکیوں کی ویڈیوز تھیں اور کالز کے لفظ میں وہ تمام معاملات درج تھے۔ وہ عورتوں کو پھنساتا، بیچتا اور خاموش کر دیتا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ عورتوں کو اپنی باتوں میں پھنسا کر ان کی تصویریں لیتا اور پھر ان کو بھیج دیتا۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ میری بہن در حقیقت شروع میں اس کے جال میں پھنس گئی تھی
اور اس کے لیے بطور لور کام کر رہی تھی، مگر جیسے ہی اسے اس گروہ کی خوفناک حقیقت کا علم ہوا، اس نے فوری طور پر ڈبل کراس کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری بہن اس کا اگلا شکار بنی۔ جب اس نے یہ سب جان لیا تو اس نے اس کا مقابلہ کیا، مگر اس نے آخری دم میں سچ ظاہر کرنے کی قسم کھائی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ شوہر نے آخری رات بہن کا فون چیک کیا اور ایک ڈیلیٹ شدہ میسج کی ریسیٹ کوری ورکر کر لیا۔ اسی وقت اس نے غصے میں آ کر بہن کا گلا دبا کر مار دیا اور پھر اسے سجدے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں قبر پر گئی، بہن سے کہا تم جیت گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ میں نے کہا تم نے مجھے اور میری بیٹیوں کو اس درندے سے بچا لیا۔ میں نے اس کی قبر پر پھول چڑھائے اور بہت دیر تک دعا کی۔ ہوا میں سکون سا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بہن کی روح اب آزاد ہو چکی ہے۔ کیس عدالت میں چلا گیا۔ کئی مہینے کی کارروائی کے بعد وہ دن آیا جب شوہر کے جرم کا فیصلہ ہونا تھا۔ عدالت میں سب ثبوت رکھے گئے۔ پولیس نے تمام شواہد، بہن کی ڈائری اور اس کے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو پیش کیا۔ میں نے پہلی بار شوہر کو ندامت میں دیکھا۔ اس نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے جج اور مجھ سے معافی کی التجا کی، مگر میں اب اسے کیوں معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بول رہا تھا میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ پیسے کے لیے اس کام میں شامل ہوا تھا اور اب وہ اپنی زندگی پر پچھتا رہا ہے۔ جج نے بچوں کے متعلق ایک سخت تبصرہ کیا۔ ملزم نے نہ صرف ایک جان لی بلکہ اپنی اولاد کو بھی ایک ایسا وارث دیا جو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جج نے کہا گناہ کا انجام صرف سزا نہیں، عبرت بھی ہے۔ جج نے کہا کہ یہ جرم صرف اس کی بیوی یا بہن کے ساتھ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ تھا۔ میں خاموش رہی۔ میں نے اپنے دل کے اندر کے غم کو دبایا اور صرف انصاف کو دیکھتی رہی۔ دل کے زخم آج بھی تازہ تھے۔ میری بہن کی موت نے میرا ایمان جگا دیا۔ اب میں صرف انصاف کی دعا کر رہی تھی۔ عدالت میں سب آنکھیں نم تھیں۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ ملزم کو انسانی اسمگلنگ، قتل اور دھوکہ دہی کے جرم میں عمر قید اور تمام جائیداد کو ضبط کر کے متاثرین کو معاوضہ دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد شوہر جیل میں تھا، مگر ہر رات مجھے خواب میں آتا۔ وہ ہمیشہ ایک اندھیرے کونے میں کھڑا ہوتا اور اس کی آواز میں خوف اور مجبوری تھی۔ بولتا ایک بار معاف کر دو۔ میں ہر رات اس کی اس التجا کو سن کر جاگ جاتی۔ میں کہتی نہیں، تم نے میری بہن، میرا گھر، میرا یقین سب چھینا ہے۔ میرے الفاظ بھی خواب میں اس پر گونجتے۔ وہ کہتا میں نے خود کو بھی کھو دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں جاگ جاتی، دل بھاری ہوتا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ کیا مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے، مگر پھر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا شاید معافی سے سکون مل جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے معاف کر دوں تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا، مگر پھر بہن کے سجدے والی تصویر سامنے آ جاتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اسی دوران میں نے اپنے وکیل سے بات کر کے بچوں کا خاندانی نام تبدیل کروا دیا تاکہ وہ اس شرم سے دور رہیں۔ میں نے اپنے مشیر سے بات کی جس نے مجھے سمجھایا کہ انصاف ہی اصل معافی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دوں گی اور اس گناہ کو کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بہن کی آخری نشانی چاہیے تھی۔ ایک دن بہن کی الماری کھولی۔ اس کی الماری میں بہت سی کتابیں تھیں اور میں نے ایک پرانی کتاب کھولی۔ اندر ایک ڈائری ملی۔ یہ ڈائری اس نے ایک پرانے وقت میں خریدی تھی اور یہ اس کی تمام سچائیوں کا ثبوت تھا۔ اس میں لکھا تھا اگر میں نہ رہوں تو باجی کو سچ بتا دینا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ڈائری کے پچھلے کور میں ایک بہت ہی خفیہ پاکٹ تھا۔ اس کے اندر ایک مائکرو ایس ڈی کارڈ ملا۔ میں نے ڈائری پولیس کو دی۔ ڈائری میں شوہر کی پوری حقیقت لکھی تھی، اس کے ساتھ کس طرح وہ لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر برباد کرتا۔ ڈائری میں تمام نام، تاریخیں اور پیسے کے معاملات درج تھے۔ میرا دل لرز گیا۔ وکیل نے کہا یہ ثبوت صرف عمر قید نہیں بلکہ اس کے پورے گروہ کو ختم کر دے گا۔ میں بولی یا اللہ مجھے ہمت دے کہ یہ سب دنیا کو دکھا سکوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس ڈائری کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور یہ میری طاقت بنے گی۔ اب یہ کہانی میرا انتقام بن گئی تھی۔ بہن کی ڈائری کے بعد میڈیا پر کیس آیا۔ یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی اور لوگ اس درندے کی حقیقت کو جاننے لگے۔
میں عدالت میں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو مگر لہجے میں مضبوطی۔ میں نے کہا، یہ صرف میری بہن کا نہیں، ہر عورت کا مقدمہ ہے جو چپ رہی۔ میرے الفاظ میں ایک ایسی طاقت تھی جو ہر عورت کے دل کو چھو گئی۔ میں نے کہا، میری بہن مر گئی مگر وہ اپنی سچائی چھوڑ گئی۔ جج نے فیصلہ سنایا، عمر قید۔ میرا دل مطمئن تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہے مگر دل مطمئن تھا۔ عدالت کے باہر ایک پریس کانفرنس میں نے میڈیا سے بات کی، میری بہن کی سچائی کو ضائع نہیں ہونے دینا، تمام بہادر خواتین اپنی آواز بلند کریں۔ میں قبرستان گئی، میں نے بہن کو دیکھا اور بولی، اب تمہیں سکون مل گیا بہن۔ میں نے اس کی قبر پر پھول چڑھائے اور بہت دیر تک دعا کی۔ ہوا میں جیسے دعا گونجی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور انہیں بتایا کہ ان کے والد نے کیا گناہ کیا تھا۔ اب میں عورتوں کے لیے ایک فلاحی تنظیم چلا رہی تھی۔ میں نے اپنا گھر کھول دیا اور اس کا نام رکھا سجدہ ٹرسٹ، جہاں ہر بہن اپنی کہانی سنا سکے۔ سجدہ ٹرسٹ میں وہ خواتین آتی تھیں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار تھیں۔ ہم نے انہیں قانونی مدد، عارضی پناہ گاہ اور ہنر سکھانے کی تربیت دی۔ میں روز بہن کی قبر پر جاتی، آہستہ کہتی، تم نے گناہ میں جا کر بھی مجھے پا لیا۔ مجھے لگا کہ میری بہن نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر میرا مستقبل روشن کیا ہے۔ رات خواب میں بہن آئی، مسکرا کر بولی، اللہ نے تمہیں بچایا ہے باجی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں اب صرف اپنی زندگی پر توجہ دوں۔ میں جاگی تو دل پر عجیب سکون تھا۔ یہ اختتام نہیں، آغاز تھا ایک عورت کے بیدار ہونے کا۔ ابا اور اماں عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آئے۔ جیسے ہی انہوں نے ہوائی اڈے پر قدم رکھا، انہیں ٹیلی ویژن پر یہ خبر ملی کہ ان کا داماد ایک مجرم ثابت ہوا ہے اور ان کی چھوٹی بیٹی کا سجدے میں مرنا ایک قتل تھا۔ ان کا جہاز سے اترنا اور میری دہلیز پر پہنچنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اماں نے مجھے دیکھا تو وہ روتی ہوئی میری طرف لپکی۔ ان کے آنسو ندامت اور محبت کا ایک سیلاب تھے۔ وہ میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح روئیں اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کے خون پر اعتبار نہیں کیا۔ میں نے تمہیں شک کرنے پر ڈانٹا اور تمہاری بہن کو گناہ کے راستے پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ان کے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ میرا سارا غصہ پگھل گیا۔ ابا کا چہرہ بالکل سفید تھا، جیسے ان کے پورے وجود سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ بہت دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، ہمیں اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا مگر میری چھوٹی بیٹی نے ایمان کی قیمت پر سچ کا پردہ فاش کیا۔ وہ ایک شہید ہے اماں۔ اماں نے میری بہن کی قبر پر جا کر معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اب سجدہ ٹرسٹ میں میرا ہاتھ بٹائیں گی۔ ان کا یقین اب صرف خونی رشتوں پر نہیں بلکہ حق اور سچائی پر قائم تھا۔ اس دن کے بعد میرا خاندان جو بکھر چکا تھا دوبارہ جڑ گیا۔ یہ اتحاد درد اور قربانی کی بنیاد پر قائم تھا۔ اماں نے اب ٹرسٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام سنبھال لیا اور ان کی عوامی حیثیت نے کام کو تیزی دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے لگا کہ میرے اندر کی تنہائی ختم ہو گئی ہے، مجھے اپنے خاندان کی اصل طاقت مل گئی ہے۔ سجدہ ٹرسٹ کا کام صرف میرے گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا۔ میڈیا کی کوریج اور اماں کی کوششوں سے یہ جلدی ایک رجسٹرڈ اور فعال تنظیم بن گیا۔ یہ میرے لیے صرف ایک دفتر نہیں بلکہ ایک نیا گھر تھا جو میری بہن کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ ہمارا پہلا بڑا کیس ایک ایسی نوجوان لڑکی کا تھا جسے اس کے ہی رشتہ دار نے دھوکہ دے کر باہر بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکی نے جب ہمیں اپنی کہانی سنائی تو مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی۔ ہم نے قانونی چارہ جوئی کی اور پہلی بار میری تنظیم نے اس مجرم کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر جب میں نے اس لڑکی کا دفاع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بہن کی روح میرے اندر موجود ہے۔ وہ دن سجدہ ٹرسٹ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا جب مجرم کو سزا ہوئی اور لڑکی کو اس کی تعلیم کے لیے وظیفہ دیا گیا۔ میرا نام اب اخباروں میں صرف ایک مقتول کی بہن کے طور پر نہیں بلکہ ایک طاقتور محافظ کے طور پر لیا جانے لگا، مگر میرے اندر کا اضطراب اب بھی باقی تھا۔ مجھے یاد تھا کہ شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکوں گی۔ میں نے اپنے وکیل کے ساتھ مل کر ایک پیچیدہ قانونی جنگ لڑی تاکہ بچوں کی مکمل کسٹڈی حاصل کر سکوں۔
بچوں کو اس خوفناک حقیقت سے آگاہ کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ کے بارے میں پوچھتے تھے، ابو کب آئیں گے؟ میں نے انہیں سچ کو ایک کہانی کی شکل میں بتایا۔ میں نے کہا تمہارے ابو ایک بہت بڑے گناہ کے راستے پر چلے گئے تھے اور انہیں اس گناہ کی سزا ملی ہے، مگر تمہاری خالہ نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ وہ ہماری ہیروئن ہیں۔ میں نے انہیں اپنے باپ کی برائی کی بجائے ان کی خالہ کی بہادری پر فخر کرنا سکھایا۔ میں نے انہیں ٹرسٹ میں آنے والی دیگر خواتین کی کہانیوں سے متعارف کروایا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ دنیا میں کتنی طرح کے چیلنجز ہیں۔ میری بیٹیوں نے ٹرسٹ کی ہر خاتون کو اپنی بہن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی نے ٹرسٹ کے ایک ایونٹ میں کہا، میری خالہ نے ہمیں روشنی دی ہے، اب ہم سب کو روشنی دیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی تعریفی سنت سے کم نہ تھے۔ ان کی معصومیت آہستہ آہستہ زخموں سے نکل کر ایک نئی طاقت میں بدل رہی تھی۔ میں نے بچوں کے لیے گھر میں ایک محفوظ اور آزاد ماحول فراہم کیا جہاں وہ اپنے جذبات کا اظہار بلا خوف و خطر کر سکتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل شفا وہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔ وہ گھر جہاں میں نے 20 سال محبت اور دھوکہ دونوں دیکھے تھے، اب میری روح پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ وہ ہر کونے میں ایک سائے کی طرح موجود تھا۔ بہن کے کمرے سے لے کر لان میں شوہر کی بے حسی تک مجھے اس سے مکمل طور پر آزاد ہونا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر کو فروخت کر دوں گی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ یہ میری بیٹیوں کی پیدائش کی جگہ تھی، مگر میں جانتی تھی کہ نئی زندگی پرانی دیواروں کے ساتھ نہیں جی جا سکتی۔ عدالت نے شوہر کی تمام جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن قانونی پیچیدگیوں کے بعد میرے بچوں کے حصے کا فیصلہ ہوا۔ اس رقم کو استعمال کر کے میں نے شہر کے پرسکون حصے میں ٹرسٹ کے لیے ایک مستقل عمارت خریدی اور بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا نیا گھر بنایا۔ جس دن میں نے پرانے گھر کی چابیاں نئے مالک کے حوالے کی، میں نے سین میں کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے ماضی کی قید سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ یہ صرف ایک مالیاتی یا رہائشی تبدیلی نہیں تھی، یہ میری زندگی کے ایک دردناک باب کو بند کرنے کا عمل تھا۔ ٹرسٹ کا کام چل رہا تھا مگر ایک دن مجھے ایک گمنام خط ملا۔ یہ خط شوہر کے پرانے گروہ کے کسی رکن کی طرف سے تھا جس نے لکھا تھا، تم نے صرف ایک آدمی کو نہیں، ایک بادشاہت کو گرایا ہے، تم اب ہمارے نشان پر ہو۔ اس دھمکی نے میرے اندر ایک لمحے کے لیے خوف پیدا کیا، مگر میں اب وہ کمزور عورت نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس خط کو پولیس کے حوالے کیا اور ان سے اس گروہ پر مزید تحقیقات کرنے کی درخواست کی۔ پولیس نے میری حفاظت سخت کر دی مگر میں نے اپنے کام کو نہیں روکا۔ میں نے اس خط کا جواب ایک عوامی بیان کے ذریعے دیا۔ میرا مقصد خوف سے بڑا ہے اور میری بہن کی قربانی میری ڈھال ہے۔ اس واقعے نے میری تنظیم کو مزید مضبوط کر دیا اور بہت سے دوسرے متاثرین نے اس گروہ کے خلاف گواہی دینے کی ہمت کی۔ میرا خوف اب میری طاقت بن گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شوہر کی گرفتاری صرف آغاز ہے اور سچائی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر سائے کا مقابلہ کروں گی اور اس گروہ کے آخری نشان کو بھی ختم کر دوں گی۔ یہ کہانی اب صرف میری نہیں بلکہ ہر اس عورت کی تھی جس نے ظلم کو سہنے کی بجائے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اختتام نہیں، یہ ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ میرا سفر اب بھی جاری ہے